शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले अपने ऊपर आकर कुर्सी का हिसार कर लें। कमरे के लाइट्स ऑफ हैं तो ऑन कर लीजिए। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी का। आज की खौफनाक कहानी बाबर शेयर कर रहे हैं। बाबर कहते हैं, आज आपके साथ अपनी जिंदगी की खौफनाक तरीन कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरी खुद की आप बीती है। ये आज से 12-13 साल पुरानी बात है। हम लोग सरगोदा के रहने वाले हैं। उस वक्त हम लोगों ने नया नया घर लिया था सरगोदा ओल्ड सेटलर टाउन में। अभी हम लोग वहां पर शिफ्ट ही हुए थे। इतना खास उस इलाके के बारे में मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था। मैं पहले से जॉब करता था एक कॉल सेंटर पर, तो मेरा जो ड्यूटी टाइम था रात 8 से 2, कभी 2 भी बच जाते थे, कभी 3 भी बच जाते थे वहां पर मुझे काम करते करते। अब घर चूंकि दूर था, जहां पर मेरी जॉब थी वहां से मेरा घर खासा दूर पड़ जाता था। बाइक पर भी मुझे 25 से 30 मिनट लग जाया करते थे। मौसम जो था वो बदलने लगा था। अक्टूबर का मिड था और अब हवा में हल्की हल्की नमी और जैसे धुंध सी छाई रहती है, ये अब मौसम शुरू हो चुका था। मैं बाइक पर ही होता था। तो इसी तरह से मुझे 2-3 दिन हो गए हम नए घर में शिफ्ट हुए, तो मैं उन दिनों में थोड़ा जल्दी घर आ जाया करता था, 12 साढ़े 12 बजे। उस वक्त भी गलियां सुनसान हो जाती थी, लेकिन इतनी ज्यादा सुनसान नहीं होती थी। कोई एक आधा आदमी नजर आ ही जाता था, या कोई जैसे चौकीदार वगैरह होते हैं इनकी विसल सुनाई देती थी, तो फिर भी इतना वीराना महसूस नहीं होता था। हमारा घर जिस गली में था वो गली भी थोड़ी सी पुराने घरों वाली ही थी। गली थी खुली सी, लेकिन घर वहां पर पुराने दौर के ही थे। यहाँ तक कि जिस घर में हम लोग भी शिफ्ट हुए थे वो घर भी पुराने तर्जो तामीर का ही बना हुआ था। हम लोग उस घर में 2-3 दिन से थे। ठीक था, सब मोहल्ला भी अच्छा था, हम लोग खुश थे। आज जब मैंने अपनी प्रॉपर ड्यूटी शुरू की, पहली रात थी जब मैं 2:30-3 बजे अपने घर वापस आ रहा था। मैं मोटरसाइकिल पर था। जो ही मैंने मेन से मोड़ काटा और अपने घर की गली, मेरे घर की गली शुरू हुई, तो जब गली में मैं आ रहा था तो गली के दरमियान में सड़क में मुझे काले रंग की बिल्ली चलती हुई नजर आई। ये एक आम सी बात है गलियों में बिल्लियों का चलना। बिल्ली कुत्ते गलियों में होते ही होते हैं। वो बिल्ली जो थी खासी बड़ी सी काले रंग की बिल्ली थी, आंखें भी उसकी दूर से चमक रही थी। जो ही मैं उस बिल्ली के पास से गुजरने लगा, वो बिल्ली एकदम जैसे मेरे बाइक के आगे आने लगी और मैंने उसे बहुत तरीके से बचाकर बिल्ली को साइड पर किया। यानी बिल्ली वो डर के थोड़ी सी उस तरफ भागी। अब मेरे बिल्ली को क्रॉस करते करते हमारा घर आ गया तकरीबन। वो बिल्ली मेरे घर से 3-4 घर छोड़कर वो गली में मुझे मिली थी। अभी जब मैं अपने घर के करीब पहुंचा तो मेरे कानों से एक आवाज टकराई, जरा संभल के, गली में कोई और भी है। ये लफ्ज जब मैंने सुने, किसी औरत की आवाज थी और वो आवाज इतनी सख्त मुझे लगी, बहुत गुस्से से, जैसे कोई डांटने के अंदाज में बोलता है। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई कि गली तो बिल्कुल खाली है, ये कौन बोला है। मेरे मुंह से निकला, कौन है वहां। मैंने पलट कर देखा, वही काली बिल्ली सेम उसी जगह पर खड़ी थी जहां पर मैंने उसे आते हुए देखा था। वो बिल्ली मुझे यूं घूर कर देख रही थी कि मैं डर गया थोड़ा सा, और मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो आवाज किसकी आई है। मैंने जल्दी जल्दी गेट खोला, अपना मोटरसाइकिल अंदर किया और गेट बंद कर लिया। अभी भी मेरे कानों में वो आवाज गूंज रही थी। मैं गया, जाकर मैंने, जैसे मैं घर पहुंचा था, कभी अम्मी जाग जाती थी, कभी बहन जाग जाती थी, तो अम्मी जाग गई। अम्मी मेरे लिए खाना वगैरह गर्म कर रही थी। मैंने अम्मी को ये बात बताई। अम्मी ने कहा, तुम्हारा वहम होगा, या हो सकता है किसी के ड्राइंग रूम की या घर की कोई खिड़की खुली हो, तुम्हें किसी ने देख लिया हो, तुम्हारी नजर ना पड़ी हो।
تو تم بلی کو جیسے ہٹ کرنے لگے تھے، تو اس لیے کسی نے کہا کہ ذرا سنبھل کے، گلی میں اور بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا امی نہیں، وہ آواز بہت زیادہ عجیب تھی، بڑی بھاری سی وہ آواز تھی۔ امی نے کہا بس وہم چھوڑو، اور آئندہ کے بعد ذرا سنبھل کر بائک چلایا کرو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں جا کر بستر میں لیٹ گیا۔ جو ہی میں نے آنکھیں بند کی، میرے کانوں میں پھر وہ آواز گونجی۔ وہ سارا سین میری آنکھوں کے آگے آ گیا، اور ڈر کے جیسے میری آنکھ کھل گئی، مجھے ایسا لگا جیسے ابھی بھی وہ آواز میرے کانوں میں آئی ہے۔ تھوڑا سا میں بہت فیل کر رہا تھا اس چیز کو۔ میں نے خیر اگنور کیا اور میں سو گیا۔ اگلے دن روٹین کے مطابق میرے ذہن میں بھی وہ چیز نہیں رہی۔ رات تک تو وہ میرے اوپر جیسے سوار تھی۔ دن گزر گیا، دن میں میرا کوئی اتنا خاص کام ہوتا نہیں تھا، کبھی دوستوں کی طرف چلا گیا۔ ایک دوست تھا، اس نے نئی شاپ بنائی تھی تو اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ پھر شام ہو گئی تو میں اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ وہاں پر کام شام کرتے کرتے مجھے آج پھر 2:30 پونے 3 ہو کے واپس آتے آتے۔ جو ہی میں گلی میں داخل ہوا، وہ کل والا سین تھوڑا سا میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ بلی پہلے ہی گلی میں بول رہی تھی۔ بلی کے بولنے کی آوازیں گونج رہی تھی، لیکن بلی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک تو وہ بلی کالی بہت زیادہ تھی، اوپر سے پھر گلی میں جیسے اندھیرا بھی ہوتا ہے کچھ جگہوں پر۔ تو میں نے جیسے اپنا بائک اپنے گھر کے قریب کیا تو ہمارے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر وہ بلی کی آوازیں آ رہی تھی۔ گیٹ کے اندر موٹر بائک کرتے کرتے میری نظر پڑی تو وہ بلی ہمارے گھر میں 2 گھر چھوڑ کے تیسرے گھر کے ساتھ بیٹھی بول رہی تھی۔ میں نے اپنا بائک اندر کیا۔ جو ہی میں نے گیٹ بند کیا، ابھی میں گھر کے اندر داخل نہیں ہوا تھا تو دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ بیل نہیں بجائی کسی نے، جیسے 2 بار نوک کیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ نوک کس نے کیا ہے۔ میں نے پلٹ کر پوچھا کون؟ مجھے کسی عورت کی آواز آئی، لیکن لفظ سمجھ نہیں آئے۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی عورت چل کے جا رہی ہے۔ میں نے واضح طور پر اس عورت کو دیکھا، سفید لباس تھا، لمبا سا قد تھا، ہمارے گھر سے جیسے وہ آگے کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے گیٹ بند کر دیا۔ اب میں جیسے ہی گیا تو میری بہن جاگ گئی۔ میں نے بتایا، میں نے کہا بھی ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا ہے۔ اس نے کہا بھائی اتنی رات کو تو کوئی عورت نہیں ہو سکتی، کہیں یہ چڑیل تو نہیں ہے؟ اس نے مجھے تھوڑا سا ڈرا دیا۔ میں نے اسے کہا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں، ایسے پاگلوں والی باتیں نہ کرو، میں نے اکیلے آنا ہوتا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ مجھے جیسے تنگ سا کرنے لگی، ڈرانے لگ گئی۔ میں نے اس کی باتوں پر اتنا غور نہیں کیا۔ میں نے کھانا کھایا اور میں سونے کے لیے چلا گیا۔ اگلے دن پھر روٹین تھی، وہی کام شام سارا۔ تو جب میں گھر واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک پشاوری ہوٹل آتا تھا، وہاں سے میں نے کچھ کباب وغیرہ لیے۔ اس کے بعد وہ کباب لے کر میں گھر کی طرف آ رہا تھا، وہی 2:30 پونے 3 بجے کا ہی ٹائم تھا۔ جو ہی میں اپنی گلی میں داخل ہوا تو گلی کے بالکل اسی جگہ پر درمیان میں وہ کالے رنگ کی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ سارے گھر سنسان ہوتے تھے، وہی دھند، ہلکی ہلکی دھند، ٹھنڈی ہوا، ویران، اور ایسے لگتا تھا جیسے اس پورے علاقے میں اکیلا انسان ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ چاہ کر بھی دیکھنے پر کوئی نظر نہیں آتا تھا، اتنا اس ٹائم سناٹا ہوتا تھا ہر طرف۔ تو جب میں گلی میں داخل ہوا اور گھر آنے لگا تو وہ بلی سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے دور سے ہارن بجایا کہ بلی اٹھ جائے گی۔ جب میں بلی کے پاس سے گزرا تو بلی پوری طرح سے جیسے میرے اوپر اس نے حملہ کیا، جیسے جھپٹتا ہے کوئی، ایسے وہ میرے اوپر جیسے اس نے چھلانگ سی لگائی۔ میرا بائک تھوڑا آگے ہوتا ہوتا ایک دیوار کے ساتھ لگنا تھا، میں بچ گیا۔ اب جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہ منظر بہت ڈراؤنا تھا۔ میں نے بائک جب آگے کیا تو اوبیسلی میرا بائک چل رہا تھا، تو میں آلموسٹ اپنے گھر کے گیٹ تک پہنچ گیا تھا، تھوڑا سا پیچھے تھا، اور وہ بلی 2-3 گھر چھوڑ کر پیچھے تھی۔ وہ جو بلی تھی، وہ بلی بہت لمبی ہو گئی۔ یہ عجیب منظر تھا ایک۔ وہ کالے رنگ کی بلی اتنی لمبی ہوگی جیسے وہ الاسٹک کی کوئی چیز ہے، یعنی وہ بلی، اس کا وہ جو پچھلا دھڑ تھا وہ وہیں پر تھا جہاں پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا سر، اس کا چہرہ، اس کے اگلے بازو بالکل میری بائک تک تھے۔ میری چیخیں نکل گئی، شور مچا دیا میں نے، اللہ اکبر کرتا، میں پتہ نہیں میں نے گیٹ کیسے کھولا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میرے سے تو بائک بھی گر گیا، پھر میں چیخیں مارنے لگ گیا۔ میری امی ابو سب جا کے، ابو نے بائک اندر کیا۔ ابو کہتے ہیں کہ جب میں نے موٹر سائیکل اندر کیا تھا باہر کچھ بھی نہیں تھا، گلی کے کونے پر ابو کو کوئی عورت کھڑی ہوئی نظر آئی۔
ابو کہتے ہیں وہ عورت بہت لمبی تھی، یعنی عام روٹین میں کوئی انسان اتنا لمبا اتنا قداور ہو نہیں سکتا۔ میری تو بہت بری کنڈیشن تھی، خوف سے میں تھر تھر کانپ رہا تھا، کیونکہ یہ منظر ہی ایسا تھا کہ کوئی بھی عام انسان اس چیز کو برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے سامنے ایک نارمل جانور اگر وہ اپنی شکل تبدیل کر رہا ہے، ایک دم سے وہ اتنے چھوٹے سے اتنا بڑا ہو رہا ہے، تو خوف تو آئے گا۔ امی نے کہا کہ اتنی رات کو بتایا کرو، تم اپنی یہ ڈیوٹی چھوڑ دو، ہمیں یہ کام نہیں چاہیے، کوئی اور جاب کر لو۔ تم نے آدھی رات کو آنا آتا ہے، پتہ نہیں یہاں پر کیا ہے کیا نہیں، ہم لوگ تو نئے اس محلے میں آئے ہیں، ہمیں تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے، اور یہ بلی تمہیں کیوں ہر روز نظر آتی ہے۔ امی نے مجھے پانی دم کر کے دیا، پانی میں نے پیا، میں کچھ میری تھوڑی سی طبیعت ٹھیک ہوئی، میں جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ میرا جسم اتنا شدید، مجھے سردی لگ رہی تھی، میں تھر تھر کانپ رہا تھا، مجھے وامٹنگ شروع ہو گئی، میری طبیعت بہت خراب تھی۔ تقریباً فجر کی اذانوں تک میری یہ حالت رہی، میری طبیعت خراب تھی، جس سکون ایک منٹ کا بھی نہیں تھا، میرے کانوں میں بہت درد ہو رہا تھا۔ صبح بخار سے نڈھال، برا حال، تھوڑا وہ جیسے ہمت کی، ناشتہ کیا، ڈاکٹر سے میڈیسن لی۔ شام تک میری وہ جسم کی جو کنڈیشن تھی وہ تو کچھ بہتر ہوگی، لیکن بخار ابھی بھی نہیں اتر رہا تھا۔ ابو نے محلے سے پتا کیا کہ کیا ماجرا یہاں پر، اکثر میں ابو نماز پڑھنے جاتے تھے مسجد میں، تو محلے کے کچھ لوگوں سے اسلام دعا ہو گئی تھی۔ ابو مغرب کی نماز پڑھنے گئے تو ابو نے ایک انکل سے پوچھا کہ یہاں پر کیا معاملہ ہے، میرے بیٹے کو 2-3 بار ایک بلی نظر آتی ہے رات کے وقت، اور کل اس نے عجیب و غریب یہ منظر دیکھا ہے، کیا اس محلے میں کچھ اثرات ہیں؟ وہ آدمی پہلے چپ کر گیا، پھر اس نے کہا کہ اس محلے میں تو اثرات نہیں ہے، لیکن وہ جو گلی کے کونے پر وہ جو درخت ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا برگد کا درخت تھا، بالکل اینڈ پر گلی کے کونے پر، جہاں سے گلی ٹرن ہو کے ہم لوگ اندر آتے تھے۔ وہ انکل کا یہ کہنا تھا وہ جو درخت ہے، اس درخت سے کچھ معاملات منسوب ہیں۔ شروع میں بچے کھیلتے تھے، اکثر اس درخت کے پاس جا کر کھیلتے تھے، تو بچے ڈر جاتے تھے، ان کو وہ پتھر مارتا تھا اور کہتے تھے کسی عورت کی آواز آتی ہے، جبکہ اس درخت کے آس پاس صرف ایک کالے رنگ کی بلی ہی ہوتی تھی۔ ایک آدمی نے کوشش کی اس درخت کو کاٹنے کی، تو جب وہ درخت کو کاٹنے کی نیت کر کے درخت کے پاس گیا تو اس کو کسی نے اتنے زور سے دھکا دیا تھا کہ وہ اس درخت سے یہ گلی کے کونے تک آ کر گرا تھا۔ بہت بیمار ہوا، وہ لوگ ہی ڈر کے ہی جگہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ درخت آج سے ابتدا، یہاں تک کہ جو ہمارے مسجد کے مولوی صاحب ہیں وہ بھی منع کرتے ہیں کہ شام کے بعد اس درخت کے پاس مت جایا کرو۔ گرمی کے موسم میں اکثر لڑکے جا کر فٹ پاتھ پر بیٹھ جایا کرتے تھے جہاں پر وہ درخت ہے۔ تو لڑکے کہتے ہیں ہم لوگوں کو شروع میں تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا ہے کیا نہیں، ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے تھے، ہماری باتوں کے بعد درخت کے اوپر سے بولنے کی آوازیں آتی تھی، ہم لوگ حیران ہو کر چاروں اور دیکھتے تھے، ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا، درخت کے اوپر سے آوازیں آتی تھی، اور ایسے ایسے پتھر اوپر سے گرتے تھے جو ہمارے علاقے کے تھے بھی نہیں، کبھی کوئی پہاڑی پتھر، کبھی کوئی عجیب سے رنگ کا پتھر، کبھی کوئی سرخ رنگ کی مٹی والا پتھر۔ پھر لڑکوں نے وہاں پر بیٹھنا چھوڑ دیا کیونکہ مولوی صاحب نے منع کیا تھا اس درخت کے آس پاس مت جایا کرے۔ یہ بلی صرف اس درخت پر ہی دیکھی جاتی ہے، یا اس درخت کے نیچے بیٹھی رہتی ہے، یا اس درخت سے اس گلی میں آتی ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، بالخصوص جب سنسان راتیں ہوتی ہیں سردیوں کی تو ایک وجود بھی دکھائی دیتا ہے، کچھ لوگ سایہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پراپر وجود ہے، ایک جسم ہے، ایک عورت نما وجود ہے۔ اکثر وہ یا تو اس درخت کے پاس کھڑا نظر آتا ہے، یا پھر یہاں گلی تک بھی ایک دو لوگوں نے اسے آتے دیکھا ہے۔ اب اس میں کیا حقیقت ہے، ہم نے وہ چیز نہیں دیکھی، میں نے وہ سایہ وغیرہ نہیں دیکھا۔ بلی مجھے 1-2 بار نظر آئی تھی کیونکہ میں بھی 1-2 دفعہ لیٹ ہو گیا تھا گھر آتے آتے، تو بلی بولتی ہی جا رہی تھی، سنسان گلی میں شور ڈالا ہوا تھا بلی نے، تو میں نے پیچھے سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جو ہی میں آیت الکرسی پڑھتا پڑھتا آگے آ رہا تھا، وہ بلی میری آنکھوں کے سامنے کسی دیوار پر نہیں چڑھی، کسی گھر کی طرف نہیں گئی، جیسے چلتی چلتی جا رہی تھی وہ غائب، میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ تو یہ معاملات یہاں پر ہے، آپ کوشش کریں اپنے بیٹے سے کہیں وہ اتنی رات کو گھر واپس نہ آیا کرے، اور جو اس کے ساتھ کل ہوا ہے آپ کو مولوی صاحب سے لازمی دم کروانا چاہیے۔ ابو گھر آئے، ابو نے گھر آ کر ساری باتیں بتائی، ہم لوگ سے تھوڑے ڈر گئے۔ پھر ابو مجھے لے کر گئے مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب نے مجھے دم کیا۔ جب مولوی صاحب مجھے دم کر رہے تھے
میری آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی اور پانی بہ رہا تھا. میرے کندھے بہت بھاری تھے اور میرے کانوں میں شور سنائی دے رہا تھا جیسے بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں. پھر مولوی صاحب نے تیسری بار دم کیا تو وہ سارا کچھ جیسے پیچھے پیچھے ہٹنے لگا اور مجھے ہوش سا آنے لگا. پھر میں نے کچھ عرصہ کے لیے وہ جاب چھوڑی کیونکہ میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی. خوف سے طاری ہو گیا تھا میرے اوپر. جب میں نے گھر سے لیٹ نائٹ نکلنا بند کیا تب جا کر میں کچھ بہتر ہوا. پھر میں نے اب مجھے کوئی اور جاب مل نہیں رہی تھی, مجبوری تھی مجھے وہ جاب کرنی تھی. میں نے اسے کہا کہ میرا ٹائم چینج کر دو, میں 8 بجے کے بجائے 6 بجے آ جایا کروں گا, 6 سے 12 بجے تک کر دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب میں 6 بجے جانا شروع ہو گیا. 6 سے 12 تک میرا ٹائم تھا. اب جب 11:30 12 بجے بھی میں گھر آتا تھا, اس وقت جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اتنی خاموشی اور سناٹا نہیں ہوتا تھا. اس کے باوجود جب میں گلی میں داخل ہوتا تھا کئی بار مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے بائک کے اوپر کوئی بیٹھتا ہے. میرا بائک بہت بھاری ہو جاتا تھا. اب ایک انسان جب اکیلا بائک چلا رہا ہو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا اپنا ویٹ ہے اوپر. اگر کوئی ساتھ بیٹھا ہو, کسی کو آپ بٹھائیں, اس کا ایک الگ سے ویٹ ہوتا ہے. مجھے یہ لگتا تھا کہ جب میں گلی میں داخل ہوتا ہوں اس جگہ کے پاس سے گزرنے لگتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بیٹھتا ہے اوپر. دکھائی کوئی نہیں دیتا تھا لیکن ایک احساس جیسے کوئی میرے ساتھ لگ رہا ہے. کبھی وہ بہت ٹھنڈا موجود ہوتا تھا, کبھی وہ بہت زیادہ جیسے آگ کی کوئی تپش ہوتی ہے. مجھے مولوی صاحب نے کہا تھا جب تمہیں کچھ ایسا احساس ہو, تم نے ایسے کرسی پڑھنی ہے کہ تمہیں فیل ہو کہ گلی میں کچھ ہے, تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے, بلی نظر آ رہی ہے. جس طرح میں ایسے کرسی پڑھتا چلتا تھا وہ ویٹ بالکل کم ہونے لگ جاتا تھا اور واضح طور پر ایسے لگتا تھا جو کوئی بھی ہے اتر گیا اوپر سے. پھر میں نے دیکھا کہ نہیں یہ ٹائم بھی میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. میں نے گھر والوں کو بھی بتایا کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. امی نے کہا کہ تم یہ جاب چھوڑ دو. میں اتنا ڈرنے لگ گیا تھا کہ میں رات کو سو نہیں سکتا تھا. مجھے ایسے لگتا تھا جیسے کوئی کالے رنگ کا سایہ میرے کمرے میں نظر آتا ہے مجھے. کبھی ایسا لگتا تھا کہ میری ایک دم آنکھ کھلتی تھی کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے پھر وہ غائب ہو جانا. کبھی ایسا لگتا تھا میں کروٹ بدلتا ہوں تو بیڈ پر کوئی لیٹا ہوا ہے. بہت زیادہ وہ چیز میرے اوپر حاوی ہو رہی تھی اور بار بار اٹیک بھی کر رہی تھی. پھر میں نے مولوی صاحب سے دم کروایا. مولوی صاحب نے کہا کہ تمہارے لیے اتنی رات تک باہر رہنا یا باہر سے آنا ٹھیک نہیں ہے, وہ چیز فی الحال تمہارے پیچھے ہے. پھر تنگ آ کر ہم لوگوں نے وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا کیونکہ میرے پاس اور کوئی جاب نہیں تھی. میں نے بہت سرچ کی, مجھے وہی جاب کرنی تھی, وہی جاب میرے لیے سوٹیبل تھی. میں نے پھر دوبارہ جب ہم لوگوں نے وہ ایریا چھوڑا, اولڈ سیٹلر ٹاؤن ہم لوگ چھوڑ کر, تو ہم لوگ جس طرف خیابان صادق ہے اس طرف پھر ہم لوگوں نے گھر لیا. وہاں پر میں رات 3 3:30 بھی مجھے بچ جاتے تھے. کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا. اس علاقے میں میرا رہنا بہت مشکل تھا. گھر بالکل اچھا تھا, سیف تھا, محلہ بھی بہت اچھا تھا, لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا کہیں نہ کہیں وہ میرے لیے بہت مسئلہ بنا رہا تھا. اور یہاں تک مجھے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ اگر تم زیادہ اس طرح سے باہر نکلتے رہے اور یہ چیز تمہارے پیچھے ایسی رہی تو تمہارے پر بسیرا بھی کر سکتی ہے, اور اگر جنات کا بسیرا انسان پر ہو جائے تو ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. بس پھر ہم لوگوں نے گھر چھوڑا. جب ہم لوگوں نے گھر چینج کرنا تھا اس منتھ میں نے جاب نہیں کی. پھر جب ہم لوگ شفٹ ہو گئے دوسرے گھر میں پھر میں نے اپنی جاب کا سٹارٹ اپ لیا. اور اس وقت بھی میں شروع میں ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں میں گھر جاؤں گا راستے میں کیا ہوگا کیا نہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا. وہ گلی ہی آصف زدہ تھی. وہ جو انکل نے باتیں بتائی وہ سب ٹھیک تھی, وہ گلی ہی آصف زدہ تھی. اور وہاں پر وہ چڑیل آفت جو بھی تھی وہ بلی کے روپ میں تھی, اور کبھی کبھار وہ اپنا ظاہر رات کے وقت بھی کرتی تھی. چاندنی راتوں میں وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ دکھائی دیتی تھی. چاند کی چاندنی جیسے 13ویں 14ویں 15ویں کی رات ہوتی ہے وہ بہت نظر آتی تھی. اور یہ ایک کہانی تھی میری. بہت شکریہ بابر آپ کا. جیسے یہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جن پر ایسے ایسے جنات کا بسیرا ہوتا ہے جو انسان کو اپنا ظاہر کرتے ہیں. ان درختوں کے نیچے شام کے بعد بیٹھے یا جھولا لگائیں یا وہاں پر زیادہ کھیلیں کودیں بیٹھے تو وہ جنات تنگ ہوتے ہیں, کیونکہ مغرب کے بعد ان کی اپنی ٹائمنگ ہوتی ہے, ان کا اپنا وہ آزاد ہوتے ہیں مغرب سے فجر تک. پھر وہ کسی بھی روپ میں اپنا آپ ظاہر کر سکتے ہیں.
اسی لیے کہتے ہیں کہ شام کے بعد ذرا ایسی جگہوں سے گزرنا ہو تو احتیاط سے گزرے. دن کی روشنی میں پھر بھی بچت ہو جاتی ہے، لیکن شام کے بعد جب یہ چیزیں آزاد ہوتی ہیں تو وہ تنگ بھی کرتی ہیں اور اپنا آپ ظاہر بھی کرتی ہیں. اس لیے کبھی بھی اپنی زندگی کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے. یہ سٹوریز آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ان میں ایک لیسن اور ایک میسج بھی ہوتا ہے جو آپ کو ایسی ہزار سچویشن سے بچا سکتا ہے اگر آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. تو کبھی بھی اکیلے رات کو گھر آ رہے ہوں، گھر سے جا رہے ہوں، آیت الکرسی کا ورد لازمی رکھا کریں، بلکہ آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلا کرے. آیت الکرسی چاروں کل پڑھ کے نکلا کرے کہ جنات اور ایسی چیزیں آپ پر حملہ آور ہو ہی نہ سکیں. کیونکہ ہم انسانوں کے ساتھ یہ مخلوقات رہتی ہیں، کسی بھی روپ میں رہتی ہیں، جانوروں کے روپ میں، وہ سائے کی شکلوں میں، خوشبو، اور بعض اوقات تو جیسے کوئی گندی سمیل کی صورت میں. تو پھر ہمارا بچاؤ ہمارے لیے ضروری ہے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushin57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اٹس ناٹ فیئر. سٹوری سنتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئے خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.